बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हाजिर हुए हैं हम आज बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें। तो चले बढ़ते हैं अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी, 58वीं किस्त। सुबह समय 11 बजे। सलसबील अपने कमरे में मौजूद जिब्रील के इस्त्री शुदा कपड़े हैंग करके अलमारी में सेट कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ पर बकिया कपड़े जल्दी हैंग करती, अलमारी का ग्लास डोर स्लाइड करके बंद करती वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। फिर बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर उसने सर पर ओढ़ा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो सामने ही उनका मुलाजिम नोरेज़ खड़ा था। जी? सलसबील ने नरमी से पूछा। नोरेज़ ने कहा, भाभी, नीचे कोई लड़की आपसे मिलने आई है। मुझसे? कौन मिलने आया है? सलसबील ने उलझकर आम से लहजे में पूछा। भाभी, वो अपना नाम नताशा बता रही हैं। नीचे लाउंज में बैठी आपका इंतज़ार कर रही हैं। ठीक है, आप जाएं, मैं आती हूँ। नोरेज़ सर हिलाता वापस पलट गया। नताशा? ज़ेरे लब सलसबील ने वो नाम दोहराया, मगर वो तो इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानती थी। दिल ही दिल में सोचती वो कमरे से बाहर निकली और कॉरिडोर की तरफ बढ़ी। कॉरिडोर क्रॉस करते वो जीने उतरने लगी। जीनों पर कदमों की चाप सुनते सोफे पर बैठी नताशा उठी थी। पलट कर देखा तो जीनों से उतरती वो वलीद के दिल की धड़कन कदम ब कदम नीचे उतरते उसकी तरफ आ रही थी। हल्के हरे रंग के खद्दर का लॉन्ग कुर्ता जिसमें छोटे छोटे मुख्तलिफ रंगों के बेल बूटे बने थे और कैप्री पहने, साथ हम रंग जारजट का हरे रंग का दुपट्टा उसने सलीके से सर पे ओढ़ रखा था। शहद रंग चमकती आंखें, सांवला रंग हल्का सुर्खी माइल हो रहा था और ये सुर्खी उसके रंग पर बेहद जच रही थी। दोनों कलाइयों में हरे रंग की चंद चूड़ियाँ पहन रखी थीं जो उसके उतरते हर कदम पर खनखना के माहौल में अरताश पैदा कर रही थी। चेहरा किसी भी मेकअप से पाक था, मगर इस पर एक नूर सा था जो नताशा को बहुत भाया था। शहद रंग बाल उसने आधे समेट कर क्लिप कर रखे थे, बाकी पीछे कमर पर थे जो उसके दुपट्टे ने ढांप रखे थे। मगर चंद आवारा शरारती लिटें बाहर निकली रुखसारों को छू रही थी। बिलाशुबा वो बहुत हसीन थी, जिस पर कोई भी अपना दिल हार सकता था, उसके लिए मर मिट सकता था। तो वलीद लुगारी का हारना तो तय था। एक पल के लिए सलसबील को देखकर उसकी आंखें भीगी थी और अपनी किस्मत पर रंज आया था। वलीद की बनाई गई पेंटिंग्स की बनिस्बत सामने से देखने पर वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। ये देख नताशा की आंखें भर आई थी। उसने कभी नहीं देखा था कि सांवले लोग भी इतने हसीन होते हैं, और उसका ये पहला इंकशाफ और पहला तजुर्बा सलसबील को देखकर हो रहा था। फिर वलीद का सोचते वो भीगी आंखों से मुस्कुराई कि वो किस ला हासिल के पीछे भाग रहा था जो किसी और की थी, और इस वक्त उसके चेहरे पर अपने शोहर के प्यार की सुर्खी छलक रही थी। वो यकटुक पत्थर बनी सलसबील का नक्श नक्श गोया हिफ्ज कर रही थी। दूसरी तरफ जीने उतरते सलसबील ने देखा नीचे खड़ी एक लड़की को जो उसे ही देख रही थी। कांच सी आंखें, सुनहरे शोल्डर कट क्रम्प हेयर, सफ़ेद जीन्स शर्ट और ऊपर उसने सफ़ेद ही ओवरकोट पहन रखा था। वो काफ़ी मॉडर्न लगी सलसबील को। फिर मुस्कुराते हुए वो मज़ीद जीने उतरती नीचे आई। अस्सलाम वालेकुम। उसके पास जाते कुछ फासले पर रुककर सलसबील ने सलाम कहा। सलसबील की आवाज़ पर नताशा का सकता टूटा। उसने आवाज़ के तवाक़ुत में उसको देखा जो उसके सामने ही खड़ी थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी उसके। नताशा भी जवाबन हल्का सा मुस्कुराई और मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ा गई। सलसबील ने एक बार उसका हाथ देखा और उसका बढ़ा हुआ हाथ देखते ही माजी का एक तल्ख जुमला समाज से आ टकराया। मैं उसको छूती हूँ तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता, मतलब कोई फीलिंग ही नहीं जागती।
یہ جملہ یاد آتے ہی سلسبیل نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ پھر یاد آیا اپنا خوف جو کبھی اس میں پایا جاتا تھا، جب وہ کسی بھی عورت کو خود کو چھونے سے ڈر جاتی تھی، صرف اور صرف انفال کی وجہ سے۔ پھر اس آزمائش سے نکل جانے پر دل میں خدا کا شکر ادا کرتی وہ مسکرا کر آنکھیں جھپک گئی، اور پھر اپنے بھائی اور شوہر کا کہا گیا جملہ یاد آیا کہ 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی، اور فوراً مکمل گرم جوشی کے ساتھ نتاشا سے کے بڑھائے گئے ہاتھ سے ہاتھ ملاتی مصافحہ کر گئی۔ وعلیکم السلام، نتاشا نے ہاتھ ملاتے مسکرا کر کہا۔ آئیے بیٹھیں۔ سلسبیل اسے لے کر صوفے کی طرف بڑھی۔ نوریز کچن میں چلا گیا تھا اور گھر میں اس وقت کوئی موجود نہ تھا۔ میرا نام نتاشا احتشام ملک ہے، اس نے بیٹھتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ سلسبیل اس کے سامنے صوفے پر جا بیٹھی اور اس کے نام بتانے پر سر کو نیم مسکراتے ہلکی سی جنبش دے گئی، مگر چہرے پر اجنبیت تھی۔ آپ مجھے نہیں جانتی، مگر میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں، سلسبیل مصطفیٰ۔ سوری، سلسبیل جبریل داؤد۔ سر جھٹک کر ہنستی خود ہی اپنے جملے کی تصحیح کر گئی۔ اس کے ایسا کہنے پر سلسبیل محض مسکرا کے رہ گئی۔ معذرت، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں، سلسبیل نے افسردگی سے کہا۔ ہاں ہاں، کوئی بات نہیں، آپ مجھے پہچانیں گی بھی کیسے، ہم پہلی بار جو مل رہے ہیں۔ مگر آپ ولید لغاری کو ضرور پہچانتی ہوں گی۔ اس کا یہ جملہ ادا کرنا تھا کہ سلسبیل کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور اس پر خالی پن چھایا۔ نتاشا نے صاف دیکھا تھا کہ اس کا کچھ دیر پہلے سرخی گھلا چہرہ پل میں کسی جذبات سے عاری ہوا تھا۔ ولید کے ذکر پر سلسبیل کی سماعت سے فوراً ایک جملہ ٹکرایا تھا۔ میرے پاس رہ جاؤ ہمیشہ کے لیے، 50 لاکھ معاف کر دوں گا۔ سلسبیل نے گہری سانس لی اور نتاشا کی طرف دیکھا۔ آپ کس لیے آئی ہیں اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ نرمی سے کہتے سلسبیل سیدھا مدعے پر آئی۔ نتاشا کو سلسبیل کا یہ انداز اچھا لگا تھا۔ ظاہر ہے وہ جبریل داؤد کی بیوی تھی، بات 2 حرفی ہی کرنی تھی اس نے۔ آخر صحبت کا کچھ تو اثر ہوتا ہی ہے، دل ہی دل میں سوچتے نتاشا مسکرائی۔ تبھی نوریز ایک ٹرالی گھسیٹتا ہوا وہاں حاضر ہوا اور اس میں موجود لوازمات لا کر میز پر سجانے لگا۔ نتاشا نے سجا میز دیکھا تو اس کی مہمان نوازی کو دل سے سراہا۔ پھر نوریز چائے بنانے لگا جب سلسبیل نے اسے روک دیا۔ آپ رہنے دیں نوریز، چائے میں خود بنا لوں گی۔ ملازم جی بھابی کہتا چلا گیا۔ بھابی؟ یہ لفظ نتاشا کو مزید حیران کر گیا، مطلب اس گھر میں ملازموں کی حیثیت بھی گھر کے افراد جتنی ہی تھی۔ پھر سلسبیل صوفے سے اٹھی اور پانچوں کے بل میز کے پاس بیٹھی چائے بنانے لگی۔ نتاشا اتنے بڑے ہیرو کے ویاپاری کی بیوی کی اس عاجزی کے ساتھ اپنے لیے چائے بناتے دیکھ پتھر کی مورت بن گئی۔ شکر؟ سلسبیل نے مسکرا کر پوچھا تو اس نے فوراً جواب دیا، بغیر شکر کے۔ سلسبیل سر ہلاتی سفید چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا گئی، پھر وہ ایک چمچ اپنی چائے میں مکس کرتی کپ اٹھا کر واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں یہاں آپ سے اپنی زندگی لینے آئی ہوں سلسبیل، نتاشا نے ایک سپ لیتے کہا۔ لہجہ بھیگا ہونے لگا تھا، جبکہ اس کی بات پر سلسبیل پہلا گھونٹ بھی نہ بھر سکی اور لبوں کے پاس جاتا چائے کا کپ وہ واپس کھینچ گئی اور پھر نتاشا کی طرف ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ آپ کی زندگی میرے پاس کیسے ہو سکتی ہے نتاشا، جبکہ ہم آج ہی ملے ہیں؟ سلسبیل نے سادگی سے جواب دیا اور پہلا گھونٹ بھرا۔ نتاشا اس کی معصومیت پر سر جھٹک کے دوبارہ ہنسنے لگی۔ ہم 10 مہینے پہلے ملے تھے سلسبیل، نتاشا نے کہا تو سلسبیل حیران ہوئی اور جھٹکے سے سر اٹھا گئی۔ اب اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ آپ کی وجہ سے مجھے بار بار وہ دھتکار رہا ہے، صرف آپ کی وجہ سے۔ اس کا جملے کے ساتھ ہی نتاشا کی آنکھوں سے ڈھیروں آنسو بہہ کر اس کے رخساروں کو تر کر گئے تھے، جسے دیکھ سلسبیل کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ محبت کا درد وہ اچھے سے جانتی تھی اور دھتکارا جانا بھی بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ بھی تو فرد کے ہاتھوں دھتکاری گئی تھی۔
تو آج اس کا درد وہ کیسے نہ پہچان پاتی، مگر نتاشا کے درد کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں آپ کی کسی بات کو سمجھ نہیں پا رہی نتاشا، سلسبیل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ آپ پر مر گیا ہے اور ساتھ میرے بچپن کی محبت کو بھی مار رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مار رہا ہے۔ کپ میز پر رکھ کر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ اس ہنستی مسکراتی لڑکی کو اچانک یوں روتے دیکھ سلسبیل تڑپ ہی گئی تھی۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھی اور اس کی اور بڑھی۔ نتاشا، سنبھالے خود کو۔ سلسبیل نے اپنائیت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ روتی ہوئی سر اٹھا گئی اور پھر صوفے سے اٹھ کر سلسبیل کے دونوں ہاتھ تھام گئی۔ صرف آپ ہیں جو خود کو اس کے دل سے نکال سکتی ہیں۔ پلیز اسے اپنی اس قید سے رہا کر دیں سلسبیل، اور مجھے میرا پیار لوٹا دیں۔ پھر وہ اچانک گھٹنوں کے بل زمین پر اس کے پیروں کے مقام پر بیٹھ گئی، جس سے سلسبیل نے دہل کر چند قدم پیچھے لیے تھے۔ اس نے ہر جگہ آپ کو سجا کر رکھا ہے، ہر جگہ، اپنے دل میں بھی اور اپنے کمرے میں بھی۔ اس کے یہ لفظ ساتوں آسمان سلسبیل کے سر پہ گرا گئے تھے۔ اس کی زندگی سے ایک گرہن ابھی ختم ہوا تھا اور یہ اب کون سی نئی آزمائش موجود ہوئی تھی، اس کے لیے وہ سمجھ نہ پائی۔ اس کو اس طرح چہرہ چھپا کر روتے دیکھ سلسبیل کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ اگر یہ سب جبریل کو پتہ چلتا تو کیا ہوتا، سوچ کر سلسبیل کے دل سے ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ کیا اس کا شادی شدہ بندھن بھی اب خراب ہو جاتا؟ نہیں، اس نے تڑپ کر زیر لب کہا۔ وہ جبریل کو نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ اب مزید کسی کو اس کی زندگی خراب کرنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس معاملے کو ختم کرنا پڑے گا۔ وہ ہر جگہ آپ کا پیچھا کرتا ہے، ہر جگہ۔ اب نتاشا ہلکی آواز میں روتی مزید اسے بتانے لگی۔ سن کر سلسبیل کے پیشانی پر بے شمار بل نمودار ہوئے تھے اور اس کے قدم اپنی جگہ سے لڑکھڑائے تھے۔ آپ جہاں جاتی ہیں وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور میرے دل کو چھلنی کر کے لے جاتا ہے۔ ان کی باتوں پر سلسبیل کے ذہن میں فوراً سپارک ہوئے تھے۔ وہ ولید کا مال میں آنا، ترکی میں اس کو بچانا، اسے اپنے ساتھ لے جانا اور ایکسیڈنٹ والی رات انہیں ہسپتال اسی نے ہی پہنچایا تھا۔ تو کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ اس سب کو روکنے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ سلسبیل کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ نتاشا زمین سے اٹھی اور اپنے آنسو رگڑ گئی۔ آپ ہی ہیں جو اس کے دل سے خود کو نکال سکتی ہیں، نتاشا نے قرب سے زیر لب کہا۔ میں کیسے؟ سلسبیل الجھتی چلی جا رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ چلیں اور خود دیکھ لیں۔ سلسبیل نے زور سے آنکھیں میچ لیں اور ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، اس کے شوہر کا چہرہ۔ اگر جبریل کو یہ سب پتہ چل جاتا تو وہ کیا بوال کھڑا کرتا؟ سلسبیل سوچ کر ہی کانپ گئی تھی، مگر وہ نادان اس بات سے انجان تھی کہ وہ سب جانتا ہے اور اس وقت بھی سب سن اور دیکھ رہا ہے۔ مگر وہ سلسبیل کا رد عمل جاننا چاہتا تھا کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھاتی ہے، اور اس کی سوچ کے عین مطابق اس کی معصوم سلسبیل، جو ہمیشہ دوسروں کے لیے درد پر تڑپ جاتی ہے، اسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ نتاشا کی مدد کر سکتی ہے۔ اس لیے اب وہ بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ جبریل تعصب سے سر جھٹک گیا اور اس نے مٹھیاں زور سے بھینچ لی تھی، مگر چونکہ وہ بہت صابر تھا اس لیے خاموش رہا اور کرنے دیا جو اسے وہ کرنے لگی تھی، مگر صرف پہلی اور آخری بار۔ لیپ ٹاپ بند کرتے وہ ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ سلسبیل تیزی سے زینوں کی طرف بڑھی اور اپنے کمرے سے سفید چادر اوڑھ کر واپس آئی۔ نتاشا نے اسے آتے دیکھا تو زیر لب مسکرائی۔ بے شک وہ ایک نرم دل عورت تھی، ایسا نتاشا کے دل نے کہا۔ وہ دونوں گھر سے باہر نکلی اور نتاشا کی گاڑی میں بیٹھتے داؤد ویلا سے شمشاد مینشن روانہ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی شمشاد مینشن رکی تھی۔ ولید گھر موجود نہ تھا، یہ بات نتاشا نہیں جانتی تھی۔ اسے یہی لگا کہ وہ گھر پہ ہوگا، مگر وہ کس کام سے انڈسٹری چلا گیا تھا۔ سلسبیل جیسے ہی گاڑی سے نکل کر اندر داخل ہوئی، اس کا دل معمول سے تیز دھڑکا، اور دوسری طرف نتاشا کو لگا
آج یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے گا۔ سلسبیل نے پہلا قدم اندر رکھا تھا ولید لغاری کے گھر پہ، پھر ان کی ایک ملازمہ زلیخا بھی۔ انہوں نے سلسبیل کو داخل ہوتے دیکھا تو اپنی بصارت پر انہیں اعتبار نہ آیا اور وہ خوش اور حیرانی سے منہ کھولے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئیں، کیونکہ وہ واحد تھی جو ولید کے کمرے کی صفائی کرنے جاتی تھی، اور یہ ان کے سامنے سے آ رہی لڑکی وہی تو تھی جس کی تصویروں سے اس دیوانے کا کمرہ بھرا پڑا تھا۔ تصویروں والی لڑکی کو دیکھ کر زلیخا بی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے۔ وہ یہاں آئی ہے، یہ ولید سر دیکھیں گے تو خوشی سے جھوم اٹھیں گے، یہ سوچتی وہ تیزی سے لینڈ لائن کی طرف بڑھی اور نمبر ڈائل کرتی اس کو فون ملانے لگی تاکہ اسے یہ اطلاع دے سکے۔ نمبر ڈائل کرتی وہ ٹیلی فون کا کان کے ساتھ لگا گئی اور دوسری طرف فون 3-4 بیل کے بعد ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ ولید اپنے دفتر میں بیٹھا کسی فائل کی گردانی کر رہا تھا جب گھر کے نمبر سے فون آنے لگا۔ اس نے فائل پر موجود ایک اہم لائن کو ہائی لائٹ کرتے فون ریسیو کیا اور کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، ولید نے مصروف سے انداز میں کہا۔ چھوٹے صاحب، وہ آئی ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ وہ کون؟ زلیخا بی، ولید نے فائل کا صفحہ پلٹتے ہوئے کہا اور اس فائل کو اٹھا کر کرسی سے اٹھا۔ صاحب، آپ کے کمرے میں جن کی تصویریں لگی ہیں نا، وہ لڑکی گھر پہ آئی ہے، زلیخا بی نے خوشی سے بتایا۔ اور یہی سننا تھا کہ ولید کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی تھی اور پین بھی چھوٹ کر زمین پر گر گیا، یہاں تک کہ فون بھی چھوٹتے چھوٹتے بچا، ورنہ وہ بھی گر جاتا، مگر وقت ولید نے پکڑ مضبوط کر لی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ زلیخا بی؟ ولید نے حیرت سے پوچھا، اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آیا تھا اسے۔ جی صاحب، وہ وہی ہیں، انہوں نے سفید چادر اوڑھی ہے۔ بس پھر اس کے ساتھ ہی ولید کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ فون جیب میں ڈالتا باہر کو دوڑا تھا۔ کئی ملازموں نے اسے اندھا دھند باہر بھاگتے دیکھا تھا اور حیران رہ گئے تھے کہ انہیں اچانک کیا ہو گیا۔ ملازمہ ٹیلی فون واپس رکھتی پلٹی جب اس نے دیکھا نتاشا سلسبیل کو ولید کے کمرے میں لے کر جا رہی ہے۔ سلسبیل نے اس کے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا، مگر نتاشا نے کہا کہ اسے کچھ دکھانا چاہتی ہے وہ، تو وہ ناچار اندر چلی گئی۔ سلسبیل نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھے تو اس کے پیر زمین پر ہی منجمد ہو کر رہ گئے تھے، آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی تھیں اور ان میں غصہ عود آیا تھا۔ یہ سیاہ کمرہ اس کی تصاویر سے بھرا پڑا تھا۔ سلسبیل قدم قدم چلتی آگے بڑھی، اس کے دل کی دھڑکنیں سست در سست ہوتی جا رہی تھیں۔ دل میں صرف ایک ہی خوف تھا، جبریل کو کھو دینے کا خوف۔ وہ سب اپنی جگہ اپنے اپنے پیار کو کھونے سے خوف زدہ تھے، ولید، نتاشا، سلسبیل، مگر ماں سوائے جبریل، کیونکہ وہ یقین رکھتا تھا کہ سلسبیل کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ کئی تصاویر تو سلسبیل کا دل نوچ کر لے گئی تھی، کیونکہ ان تصویروں میں ولید لغاری اس کے ساتھ تھا، مگر فاصلے پر۔ اس نے تصاویر میں ابھی اسے چھونے کا گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا سلسبیل بہت پاکیزہ ہے اور وہ ٹھہرا گناہ گار سا شخص۔ یہ سب دیکھ سلسبیل کی آنکھیں جل اٹھی تھیں، شہد رنگ آنکھوں کے ڈوروں میں سرخی دوڑ گئی۔ وہ اپنے ساتھ جبریل داؤد کے علاوہ کسی اور کو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور یہاں وہ اسے تصویر میں۔ اور بس پھر لمحہ لگا تھا سلسبیل کو آپے سے باہر ہونے میں۔ اس نے جھٹکے سے تمام تصاویر جھپٹ کر وہاں سے اتارنی شروع کر دی، خاص طور پر وہ جن میں ولید تھا۔ ان تمام تصاویر کو نوچ نوچ کر دیوار سے اکھاڑتی وہ زمین پر پھینکتی چلی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ نتاشا نے قرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کام وہ کرنا چاہتی تھی، مگر آخری بار ولید نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد وہ ہمت نہ کر سکی تھی۔ ہاں، مگر وہ سلسبیل کو اف بھی نہیں کہہ سکتا تھا، چاہ کر بھی نہیں۔ سلسبیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کے دل میں بس ایک ہی درد تھا کہ اگر یہ سب جبریل کو پتہ چل جاتا تو
تو اس کی زندگی پر کیا اثر پڑتا وہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر سلسبیل ایک تصویر کی طرف پہنچی اور اس کی بنائی گئی اس تصویر کے نیچے وہی نظم لکھی تھی جو اس دن خواب میں اسے جبریل نے سنائی تھی۔ ایک بار کہو تم میری ہو۔ سلسبیل نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اپنا دل مسلا، تو اس کا مطلب یہ نظم اس خواب میں جبریل نے نہیں بلکہ حقیقت میں ولید لغاری نے سنائی تھی۔ اس کی آنکھیں مزید سرخ انگار ہوئیں۔ اس نے اس تصویر کو بھی اکھاڑ کر نیچے پھینک دیا۔ پھر نیچے گری تمام تصاویر کو اس نے جھک کر اکٹھا کیا اور اس کے ساتھ ہی دہلیز پر اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو ولید سیاہ جین شرٹ پہنے دہلیز پر کھڑا تھا۔ ولید تیزی سے گاڑی میں بیٹھتا اسے ہوائی جہاز کی سی سپیڈ سے اڑاتا یہاں تک پہنچا تھا اور ملازمہ کے بتانے پر پھر بنا سانس لیے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں پہنچا تھا، مگر آگے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اس کی تمام تصویروں کو اکھاڑ گئی تھی۔ مطلب وہ ظالم عورت اسے اپنی یادوں کے سہارے بھی آخری سانسیں گننے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ پھر دیکھا اس نے وہ چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ولید کی ہری آنکھیں خالی ہوئی تھی جبکہ اس کی شہد رنگ آنکھیں سرخ۔ پھر وہ ان تصویروں کو وہیں چھوڑے اٹھی اور قدم قدم چلتی اس کی طرف بڑھی۔ نتاشا نے ولید کو وہاں موجود دیکھ کر خوف سے قدم پیچھے لے لیے تھے اور اپنے کوٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ سلسبیل کا اپنی طرف بڑھتا ہر قدم ولید کو لگ رہا تھا جتنے قدم وہ اس کی طرف بڑھا رہی ہے اتنا ہی وہ صدیوں سے اس سے دور جا رہی ہے۔ وہ قدم وصل کے نہیں مزید ہجر کے قدم تھے، وہ سمجھ گیا تھا، اور پھر وہ 2 قدموں کی دوری پر کھڑی ہو گئی۔ سلسبیل کا ہاتھ اٹھا تھا اور ولید کے رخسار پر نشان چھوڑ گیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ چلائی تھی۔ ایک غیر محرم عورت کی تصاویر بنا کر اپنے کمرے میں سجاتے آپ کو ذرہ برابر اللہ کا خوف نہیں آیا؟ سلسبیل نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ تف ہے آپ کے مسلمان ہونے پر، سلسبیل نے افسوس سے کہا۔ آپ اس حد تک گر سکتے ہیں میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں شادی شدہ ہوں، آپ کی ایسی حرکت سے میری زندگی پر کیا اثر پڑے گا کیا آپ نے سوچا ہے؟ ولید آنکھیں بند کیے اس کے ہر لفظ کو سن رہا تھا، اس کے ہر نشتر کو برداشت کر رہا تھا۔ سلسبیل پلٹی اور ایک تصویر اٹھا لائی اور اس کے سامنے کیا جس میں وہ ساتھ موجود تھا، اور اب سلسبیل کی آنسوں سے آنسو بہہ کر رخسار پر گرے تھے۔ ولید نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ سلسبیل نے روک کر پوچھا۔ کیونکہ وہ ایک پورٹریٹ تھی تو سلسبیل نے اسے بھی پھاڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی ولید کا دل بھی پھٹ گیا۔ سلسبیل، اس عمل پر اس نے تڑپ کر سلسبیل کو پکارا اور ایک قدم آگے بڑھایا تھا جب سلسبیل نے ایک قدم پیچھے لے کر اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ ان ساری تصویروں کو جلا دے، سلسبیل نے سخت لہجے میں کہا۔ نتاشا خاموش کھڑی بس تماشا دیکھ رہی تھی۔ ولید نے سر سے اٹھتی ٹیسوں کے ساتھ تڑپتے اس ظالم کو دیکھا تھا۔ میں پہلے ہی اپنے کردار پر بہت الزامات برداشت کر چکی ہوں اور ان گناہوں کو بھی جو میں نے نہیں کیے۔ اب آپ سب مجھے اسی درد سے دوبارہ نہ گزاریں۔ ولید، سلسبیل نے رخسار رگڑتے ہوئے کہا۔ اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ پہلی بار اس کے لبوں سے اس کا نام ادا ہوا تھا اور ولید جی اٹھا تھا۔ سلسبیل نے اس کا نام لیا تھا اور آنسو ٹوٹ کے اس کی ہلکی داڑھی میں جذب ہوئے تھے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی وہ اچھے سے سمجھ سکتا تھا، اس کی ہر بات بجا تھی، اور ولید نے اگلے لمحے گہری سانس لیتے اپنے ملازم کو آواز دی تھی، بلال چچا۔ بلال تو پہلے ہی کمرے سے باہر کھڑے تھے۔ اس کی سلسبیل نے پہلی بار کچھ مانگا تھا اس سے تو وہ انکار کیسے کر سکتا تھا؟ اگر وہ ابھی جان دینے کو کہتی تو وہ خود کو ابھی موت کی نیند سلا دیتا، مگر اس نے تو محض اتنا ہی مانگا تھا کہ یہ تصویریں جلا دی جائیں۔ ولید بیٹے، بلال کہتے اندر داخل ہوئے، پیٹرول لے کر لون میں آئیں۔ ولید نے کپ کپاتی آواز میں کہا اور باقی بچی تصویریں اتاری جو کافی بلند لگی تھیں اور سلسبیل نے وہ نہیں اتاری تھی۔ پھر وہ بیڈ پر چڑھا اور اس کی بنائی سب سے بڑی تصویر کو بھی وہاں سے اتار گیا۔
پھر ان ساری تصویروں کو اکٹھا کرتے سینے سے لگا کر وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سلسبیل بھی آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلی اور نتاشا بھی۔ وہ سب اب لان میں موجود تھے۔ سلسبیل کے چہرے پر کوئی عنصر نہ تھا، اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ ولید کے سر درد میں اضافہ ہوا اور آنکھوں کے آگے ایک لمحے اندھیرا چھایا تھا، مگر سر کو زور سے ہلاتے اس نے خود کو ہوش دلایا تھا۔ پھر ان تمام تصویروں کو نیچے گھاس پر بڑی احتیاط سے اس نے قیمتی شے کی طرح رکھا تھا۔ بلال پیٹرول کی بوتل لے آئے، تمام ملازم بھی باہر آ گئے تھے۔ زلیخا بھی روتے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ انہوں نے بچپن سے ولید کو پالا تھا، وہ ان کے بیٹوں جیسا تھا، بلکہ بیٹا ہی تھا، اور اس کا درد انہیں اپنے دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ ولید نے بلال کے ہاتھوں سے پیٹرول لے کر سلسبیل کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، جلا دو۔ سلسبیل نے چھمبے سے اسے دیکھا۔ میں یہ نہیں کر سکتا سلسبیل، اس کی آنکھیں پڑتے ولید نے بہتی آنکھوں سے کہا۔ اگر میں نے ایسا کر دیا تو میں کل کا مرتا آج ہی مر جاؤں گا۔ ولید نے گہرے گہرے سانس لیتے کہا، شاید اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، ایسا سلسبیل نے محسوس کیا۔ پھر اس نے ولید کے ہاتھوں سے بوتل لے کر کھولی اور ان تصویروں پر پوری گرا دی۔ اب ولید نے جیب سے سیاہ لائٹر نکال کر اس کی اور بڑھایا۔ سلسبیل نے جلا کر ان تصویروں پر پھینک دیا اور 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی، جبکہ ولید اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا تھا۔ پورے لون میں آگ کے بھانبر سے مچنے لگے تھے، سیاہ دھواں اٹھنے لگا تھا، اس کے ساتھ ہی ولید کا وجود بھی جلتا چلا جا رہا تھا۔ تصویروں کے جلتے ہی سلسبیل نے ایک نظر مڑ کے پیچھے کھڑی نتاشا کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے قدم گیٹ کی طرف بڑھائے تھے۔ تم یہ تصویریں ضرور جلا سکتی ہو، مگر میری روح سے اپنی محبت کے نقش کبھی نہیں مٹا سکتی سلسبیل جبریل، ولید نے دھندلی آنکھوں سے جاتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھ کر کہا تھا، اور دھوئیں کے اس پار سلسبیل کے وجود کو دیکھنے کی ناکام سعی کی تھی، مگر وہ دیکھ نہ سکا تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان جل رہی ان تصویروں کے سیاہ دھوئیں میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ ولید کے جملے پر نتاشا نے تڑپ کر ولید کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کا جملہ سلسبیل نے بھی ضرور واضح سنا تھا، مگر ایک بار بھی وہ نہیں پلٹی تھی اور نہ ہی اس کے قدم رکے تھے، اور دوسری طرف ولید کے قدموں سے یہی جان ختم ہوئی تھی۔ ایک خون کی لکیر اس کے ناک سے نکلی تھی اور اس کی سیاہ شرٹ پر ٹپ ٹپ گرتی وہ کہیں گم گئی تھی۔ زور زور سے پلکیں جھپک کر وہ اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے ناک سے آتا خون صاف کرتے اس نے دیکھا سلسبیل نے گیٹ پار کر لیا ہے۔ تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی ولید کا وجود زمین بوس ہوا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتا ایک ہاتھ سے اس نے اپنا سر پکڑ رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ اس نے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں الٹی ہو گئی تھیں، اور پھر ایک دم فضا میں ولید کے نام کی سب ملازموں کی دل خراش چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ سب تڑپ کر اس کی اور لپکے تھے، اور نتاشا بھی ولید کی یہ حالت دیکھ کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے بہت زیادہ سارا سپورٹ کریں۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔